बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया सबा। एक बहुत अच्छे शायर जनाब राशिद हुसैन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। एक आपकी किताब शाया हो चुकी है, बहुत सा काम करते हैं, कनाडा से तशरीफ लाए हैं, यहाँ से काफ़ी अर्सा पहले जा चुके हैं, कराची में मुकीम थे पहले, और इनकी वहाँ भी अदबी सरगर्मी है, यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर। तो इनसे अभी तो इनकी बेगम साहिबा से बात हुई थी, अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? दुआएं आपकी सबिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बुलाया हमें और जल्दी, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राब्ता रहेगा मुस्तकिल, और सही भाई से और आपसे तो बहुत ही पुराने ताल्लुकात जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जब हम कनाडा में, जब हम यूएई में रहते थे ना, जी जी तब वहाँ पे किसी साहब ने, हमारा अजीज साहब थे, जी 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 उन्होंने तारुफ करवाया। वो हमारे समधी हैं, अच्छा, हमारे बेटे के ससुर हैं वो, अच्छा अली साहब। तो उन्होंने ने मुझे बताया सही भाई के बारे में और आपके बारे में, जी जी, और कहा कि भाई पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो फिर सही भाई से हमारा राब्ता हुआ टेलीफोन पे और फेसबुक पे। जी जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि आज आप हमारे यहाँ मौजूद हैं आपके दरमियान में, तो बहुत अच्छा लगा। अभी भाभी से बात हो रही थी, तो आप बताएं आपका कैसा सिलसिला है कि आपको भी फैमिली में माहौल मिला? हमने तो आँख ही खोली शेर व अदब के माहौल में। अच्छा। मेरी वालदा बहुत अच्छी शायरा थी। अच्छा, मेरी वालदा, जाने की जरूरत ही नहीं। जी मेरी वालदा बहुत अच्छी शायरा थी। अच्छा। जिंदगी ने वफा नहीं की, बहुत ही कम उम्री में उनका इंतकाल हो गया, यानी सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, जबकि मैं सिर्फ 10 महीने का था। अच्छा। I was only 10 months old। मुझे तो वो याद भी नहीं, जाहिर मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैं सुनता हूँ और उनका कलाम भी मौजूद है कि वो बहुत अच्छी शायरा थी। और उनके बड़े भाई यानी मेरे मामू, वो बहुत बड़े शायर थे हिंदुस्तान के, प्रोफेसर परवेज शायर, जो जी हाँ प्रोफेसर परवेज शायर, वो तरक्की पसंद शायर थे। और एक इनके नाम से आप वो शायरी भी करवाते रहे हैं? एग्जैक्टली, जी हाँ जी हाँ, मैंने एक बज़्म कायम की हुई है बज़्म परवेज शायरी के नाम से। अच्छा। तो वो मेरे बड़े मामू थे, प्रोफेसर परवेज शायरी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो उर्दू के, और बहुत बड़े शायर थे। यानी वो तो समझिए कि तरक्की पसंद अदब के यानी कि बड़े पायनियर्स में उनका शुमार होता था। जी हाँ, और सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, मजाज, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, फैज अहमद फैज, इन लोगों के वो जमाने के थे, और इनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था बचपन से। अच्छा। जब मैंने आँख खोली, माहौल देखा मैंने मामू जान का, तो मैं अपने मामू से बहुत ही इंस्पायर्ड था, उनकी शायरी से भी और उनकी शख्सियत से भी। तो समझिए कि तरक्की पसंद अदब, फिक्र या नजरिया जो भी आप कह लें, वो मुझे विरसे में उनसे ही मिला। और मैंने भी उस जमाने में, जिस जमाने में मैंने शादी शुरू की, 58, बहुत पुरानी बात है, जी हाँ, मैं 14 साल का था उस वक्त। 58 में मैंने पहली नज़्म कही, और उसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो वो हमारे चचा थे असगर हुसैन साहब, वो आगे बहुत बड़े हुए, तो उन्होंने मुझे कहा एक रेडियो था घर में, वो खराब हो जाया करता था, और बार बार मुझे वो बनवाने के लिए दुकान जाना पड़ता था। वो मेरे छोटे भाई का था, उनके बेटे का। तो कहने लगे भाई राशिद, तुम्हें बार बार लेकर इसे दुकान जाना पड़ता है, ये रेडियो तो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, इसमें एक नज़्म कर, एक शेर कह डालो। मैंने कहा चचा शेर क्या, मैं पूरी नज़्म कह देता हूँ। तो मैंने उस पर एक नज़्म कही 14 साल की उम्र में, वो मेरी किताब में भी है। हाँ, वो तबर्रुक के तौर पे मैंने शामिल किया। अच्छी कही कि वो जी जी, तो वो मैंने, मेरी पहली नज़्म हुई। अच्छा, वरना हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि पहला क्या था। तो ये मैंने कुछ कह देता है, तो वो मैंने 14-15 साल की उम्र में वो नज़्म गई थी। फिर शौक आहिस्ता आहिस्ता, यानी शायरी तो खून में दौड़ रही थी, बस उसे निकास का रास्ता मिलना था। जब आप पे मुनकशिफ हो जाता है फिर तो चल पड़ता है, वरना तो फिर ध्यान नहीं आता। और मेरे उस्तादों में मामू जान भी जल्दी इंतकाल फरमा गए थे, तो अल्लामा जमील मजहरी बहुत बड़े शायर थे बिहार के, मेरा ताल्लुक सूबे बिहार से है, इस्लामाबाद से, तो वहाँ बहुत बड़े शायर थे अल्लामा जमील मजहरी। तो वो मेरे मामू के दोस्तों में भी थे, बहुत गहरे दोस्त, तो उनसे मैंने इस्लाह ली। वो मेरे उस्ताद थे शायरी के, उनसे मैंने इस्लाह ली। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कलीम हाजी साहब का आपने नाम सुना होगा, मशहूर शायर कलीम हाजी साहब, वो मेरे उस्ताद थे यूनिवर्सिटी में। तो वो मुझे बहुत अजीज रखते थे कलीम हाजी साहब। चले माशाल्लाह, उस्तादों का भी जिक्र हो गया, शागिर्द की भी सुन लिया, तो इसका कुछ पता तो चले बिल्कुल कि क्या कमाल दिखाया। तो मैं आपको
ایک غزل پیش کرتا ہوں. دہن میں وقت کے ڈالی زبان ارتقا میں نے, دہن میں وقت کے ڈالی زبان ارتقا میں نے, خاموشی کو سماعت دی سماعت کو صدا میں. دہن میں وقت کے ڈالی زبان ارتقا میں نے, خاموشی کو سماعت دی سماعت کو صدا میں نے. اور شعر سند تحریر کو میری اسی دم مل گئی جبکہ, سند تحریر کو میری اسی دم مل گئی جبکہ خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں. خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں, خدا کو عشق لکھا اور محبت کو خدا میں نے. اور شعر سے نہیں باعث سے کوئی واسطہ نہ شیخ و زاہد سے, نہیں باعث سے کوئی واسطہ نہ شیخ و زاہد سے, خلت کو چھوڑ کر کی ہے جنوں کی اقتدا میں نے, خلت کو چھوڑ کر کی ہے جنوں کی اقتدا میں نے. اور شعر سے تھا شوق دید حسن یار کا کچھ اس طرح ویسا, تھا شوق دید حسن یار کا کچھ اس طرح ویسا کہ دھڑکن اور تصور کو مجسم کر لیا میں نے, کہ دھڑکن اور تصور کو مجسم کر لیا میں نے. اور شعر سے ہوا آزاد ہوں قید مقام و وقت سے جب بھی, ہوا آزاد ہوں قید مقام و وقت سے جب بھی, مکان و لامکاں کا طے کیا ہے فاصلہ میں نے, مکان و لامکاں کا طے کیا ہے فاصلہ میں نے. اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں, حساب دوستاں در دل کا قائل ہوں اسی خاطر, حساب دوستاں در دل کا قائل ہوں اسی خاطر, جفائیں جتنی کی تم نے حساب ان کا رکھا میں نے, جفائیں جتنی کی تم نے حساب ان کا رکھا میں نے. مقطع پیش کر رہا ہوں. سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد, سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد, انہیں پھر خون دل دے کر گلستان کر دیا. سجائے داغ آئے درد پھولوں کی طرح راشد, انہیں پھر خون دل دے کر گلستان کر دیا. اچھا, آپ دونوں شاعر ہیں میاں بیوی, تو ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا پسند کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ایک دوسرے کو رائے مشورہ ضرور دیتے ہیں, لیکن شاعری پہ اثر انداز نہیں ہوتے. ان کا رنگ بالکل مختلف ہے, میرا رنگ بالکل مختلف ہے, تو ہم لوگوں کی شاعری ایک دوسرے سے اثر انداز نہیں ہوتی, لیکن ہاں سنتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میری پہلی سالہ یہی ہوتی ہے, ان کا پہلا سالہ نہیں ہوتا. بہت اثر انداز ہوتا ہے اس طرح سے. جی چلے, بہت اچھا. تو آپ اس ایک اور سنا. جی ایک اور سناتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے بچوں کی باتیں اور ماحول تو سارا بھی میں نے سنا ہے. یہ بھی روز پیش کر رہا ہوں, آپ اس باتوں کی ضرور. ہے کربے آگ ہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی, ہے کربے آگ ہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی, سجی ہے انجمن پر دل کی ویرانی نہیں جاتی, سجی ہے انجمن پر دل کی ویرانی نہیں جاتی, ہے کربے آگ ہی ایسا کہ حیرانی نہیں جاتی. اور شعر سے قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی, قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی, کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی. قبائے راہ تو الفت ہوئی ہے تار کچھ ایسی کہ بخیے لاکھ کر لوں غم کی اریانی نہیں جاتی, غم کی اریانی نہیں جاتی. اور شعر سے ہے بدلہ آئینہ یا شکل بدلی نوع انسان کی, ہے بدلہ آئینہ یا شکل بدلی نوع انسان کی, کہ اپنی شکل بھی دیکھوں تو پہچانی نہیں جاتی, کہ اپنی شکل بھی دیکھوں تو پہچانی نہیں جاتی. اور شعر سے ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا, ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا, میرے اندر کی خوئے حرص زندانی نہیں جاتی,
میرے اندر کی ہوئے پھر سے زندانی نہیں جاتی ہے فطرت ہی اسیر گیسوے زنجیر ہو جانا میرے اندر کی ہوئے پھر سے زندانی نہیں جاتی. شعر سے اڑا لے جائیں گے ایک دن ستم اور ظلم کے بادل اڑا لے جائیں گے ایک دن ستم اور ظلم کے بادل دلوں میں بند طوفانوں کی طغیانی نہیں جاتی دلوں میں بند طوفانوں کی طغیانی نہیں جاتی. آخری شعر پیش کر رہا ہوں سر مقطع. شکایت کے لیے اس نے زباں کو نطق تو بخشا شکایت کے لیے اس نے زباں کو نطق تو بخشا عنایت دیکھتا ہوں جب پشیمانی نہیں جاتی عنایت دیکھتا ہوں جب پشیمانی نہیں جاتی. اور شعر سے مقطع پیش کر رہا ہوں. بہت موتی بکھیرے پر ورق سادہ رہا بہت موتی بکھیرے پر ورق سادہ رہا راشد تیرے کرتاس ابیس کی یہ ارزانی نہیں جاتی تیرے کرتاس ابیس کی یہ ارزانی نہیں جاتی. ذکر بے آگی جیسا کیا کہنا. تو یہ جب آپ شاعری کرتے ہیں کس وقت زیادہ کرتے ہیں شاعری؟ میں زیادہ تر رات گئے کرتا ہوں اور تقریباً 1-2 بجے 3 بجے تک. اچھا ڈیلی لکھتے ہیں یا کبھی کبھار؟ یعنی ڈیلی تو نہیں لیکن عموماً 1 دن 2 دن بیچ کر کے ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے کوئی شعر آ گیا ذہن میں ایک مطلع آ گیا اب وہ مطلب میں کہیں پہ لکھ لیتا ہوں کسی وقت ایک مطلب ہو گیا تو میں لکھ لیتا ہوں. اب وہ جناب پھر رات کے جب تنہائی ہوتی ہے. تو ویسے آپ کا بینکنگ میں؟ جی ہاں میرا پورا کیریئر بینکنگ پوری زندگی یعنی میں بینک میں ہی میں نے 1970 میں نے بینک جوائن کیا تھا یونائٹیڈ بینک اور وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں وہاں سے کیا ہوں. اور پھر اس کے بعد کینیڈا ہم لوگ چلے گئے تو 15 سال سے تو ہم لوگ کینیڈا میں. تو اب کیسا یہ جو فارغ وقت ہوتا ہے زیادہ تو کیسے گزرتا ہے بچوں کے ساتھ؟ جی ہاں بچوں کے ساتھ اور وہاں بھی مشاعرے بہت ہوتے ہیں کینیڈا میں. جی ہاں کینیڈا میں ماشاءاللہ مسلسل میں بس شاعر جی ماشاءاللہ کینیڈا میں تو ہمیں سمجھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ مسیساگا جو ہمارا شہر ہے ٹورنٹو میں تو وہاں تو جناب اتنے ادبی بزم اور انجمنیں بھی قائم ہیں اور ماشاءاللہ شعراء جو ہیں بڑے فعال ہیں وہاں. تو کوئی مہینہ اتفاق سے خالی نہیں جاتا کہیں نہ کہیں مشاعرے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہوتے ہیں. میرے کزن بھی وہاں رہتے ہیں خالد بھائی لطافت صدیقی انجم بھابھی انہیں بھی سب لوگ وہاں تقریباً جانتے ہیں ایشین نیوز سے. جی ہاں ارے ایشین نیوز جی جی ہاں میں جانتا ہوں میں سمجھ گیا. جی ہاں اچھا جی ہاں. لیکن یہ اتفاق ہے کہ مسلسل آئے ہیں 5-6 شاعر تو آ چکے ہیں. جی ہاں خواتین کو اچھا کری ذکیہ غزل یہاں سے وہاں گئی ہیں اور ماشاءاللہ ذکیہ غزل اشفاق حسین تو بہت پہلے سے. جی اشفاق حسین بہت پہلے سے ہیں. تسلیم الہی بھی پہلے سے ہیں. تو نسرین سید ہیں اور نہیں میرا مطلب آرگنائزر میں جی آرگنائزر نہیں انہوں نے ذکیہ غزل نے وہاں اظہار بزم قائم کیے. جی ہاں اچھا آپ تو یہاں بہت کرتے تھے پروگرام. جی ہاں میں نے وہاں بھی کرتے نہیں؟ وہاں اب تک میں نے شروع نہیں کیا ہے لیکن انشاءاللہ وہاں بھی میں کروں گا. اچھا یہ جو جن میں ہو نا کرنے کا جذبہ وہ کہیں نہ کہیں شروع کر دیتے. جی انشاءاللہ پروگرام ہے ہم لوگوں کا اور وہاں بھی میں شروع کروں گا. وہی جو اردو منزل کی سالگرہ جی میں نے وہ میری خانے پہ ہوئی تھی. جی بالکل. تو آپ لوگ بھی شامل ہو گئے. اچھا ہے کہ بات جی اب ساتھ کلام بھی چلتا ہے. جی سید صاحب یہ ذرا جی دوسرا کلام سے لگ لگا کچھ اور پیش کروں. جی ارشاد وہ سنیں جنہیں سمجھتے ہو لالو. یہ چارجنگ اس کی کم ہو رہی ہے لگا. غزل ہے ہماری. اچھا
یہ گرچہ پرانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اچھا جی جی مطلب پیش کر رہا ہوں. ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات، ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات میں، دونوں ہی سنگ آشنا رمز تجلیات میں. جی جی آپ سنائیے. واہ واہ سبحان اللہ. جی سنائیے آپ جی سر. ہاں، ایک ہی قدر مشترک کعبہ و سومنات میں، دونوں ہی سنگ آشنا رمز تجلیات میں. راز جنون پا لیا صنم نا تراش کا، راز جنون پا لیا صنم نا تراش کا، کھوجتی رہ گئی خرد عالم بے ثبات میں، کھوجتی رہ گئی خرد عالم بے ثبات میں. اور شعر سے جذب نے کھول دی گرہ حیرت عقل و ہوش کی، کیا کہ جذب نے کھول دی گرہ حیرت عقل و ہوش کی، دل کو کنارہ مل گیا بحر تحیرات میں، دل کو کنارہ مل گیا بحر تحیرات میں. اور شعر سے پردے ہست و بود ہو راز عدم وجود ہو، پردے ہست و بود ہو راز عدم وجود ہو، پوشیدہ سب نشانیاں گردش کائنات، پوشیدہ سب نشانیاں گردش کائنات میں. اور شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھے بغیر دید کی تشنگی کیسے بجھ سکے، کیسے پوچھ سکے، دیکھے بغیر دید کی تشنگی کیسے بجھ سکے، ہم نے پناہ ڈھونڈ لی اپنے تخیلات میں، ہم نے پناہ ڈھونڈ لی اپنے تخیلات میں. اور شعر سے جوش جنون عشق نے سجدے وہاں وہاں کیے، جوش جنون عشق نے سجدے وہاں وہاں کیے، گزرے جہاں جہاں سے بھی ان کے تصورات میں، گزرے جہاں جہاں سے بھی ان کے تصورات میں. اور شعر پیش کر رہا ہوں. راہ گزر میں شوق کی ختم سفر تو دیکھیے، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، خط نظر سراب ہے کارگہ حیات، راہ گزر میں شوق کی، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، راہ گزر میں شوق کی ختم سفر نہ دیکھیے، خط نظر سراب ہے کارگہ حیات میں. اور اثر مقطع پیش کر رہا ہوں. کندہ کیا ہے چار سو، کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، کندہ کیا ہے چار سو. یہ توجہ چاہوں گا آپ کی کہ کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، مولد کفر ہم ہوئے جرم توہمات میں، کندہ کیا ہے چار سو نقش خود اپنے عکس کا، مولد کفر ہم ہوئے جرم توہمات میں. اور وقتہ پیش کر رہا ہوں. قضیہ کفر و دین تو آپ دیر و حرم سے پوچھئے، قضیہ کفر و دین تو آپ دیر و حرم سے پوچھئے، راشد ہند کیا کہے ایسے تنازعات میں. اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کو کوئی ایوارڈ ملے کیا ہوا، کوئی آپ پذیرائی سے اپنی مطمئن ہے کہ اس دیکھیے ابھی تو امریکن گرا فاؤنڈیشن والوں نے ان کو ایوارڈ دیا تھا. اور ویسے آپ کو ایک انسانی فطرت بتاتا چلوں کہ اپنی پذیرائی سے آج تک کبھی کوئی خوش ہوا ہے نہیں پھر بھی کیا ہوتا ہے نا چلے خوش نہیں ہوئے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے یا ابھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی؟ نہیں ضرورت ہے کام کرنے کی بالکل. اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں میں اس کو بڑی عزت اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ آپ لوگ زبان مدد کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور عرصے سے کر رہے ہیں آپ لوگ. تو میں تو نہیں میں ویسے سرکاری سطح پہ پوچھ رہی تھی اور یہ کہ جو یہ ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں سرکاری طور پہ کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ سرکاری طور پہ تو مجھے میں مطمئن ہوں. یعنی عام لوگ جو شاعر ہیں اس طرح پوچھے کہ یہ کام تو عمران خان اور دوسرے لوگ ہے کہ شاعر
اگنور کیا ہے. یہ سرکاری سطح پہ سرکاری سطح پہ نہیں نا اوپر لا رہے ہیں مخصوص. قومی دنوں پہ شاید عظیم کہاں اوارڈ ایک مخصوص بات کریں مخصوص ایک ٹولہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بس وہی نظر آتے اور شاید نہیں ہے کیا. اگر کراچی میں کوئی عالمی سطح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو کراچی کے شاعروں کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اور میں پوری مطلب کہیں سے بھی بلا لیں گے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا عرض کروں گا آپ سے کہ ہماری نفسیات میں شخصیت پرستی اتنی ہے کہ اگر کسی کا نام ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے ان کی شاعری کی وجہ سے ان کے پروٹوکول کی وجہ سے ان کے عہدے اور رتبے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے جن کا نام ہو گیا ہے بس صرف انہیں ہی داد ملے گی اور وہی ہر جگہ نظر آئیں گے. تو بھائی شعراء تو اور بھی ہے نا لکھ تو سب رہے ہیں اور یعنی تخلیق کرنا کوئی معمولی کام نہیں. خون دل نچوڑ کر آپ تخلیق کرتے ہیں جی ہاں لیکن گروپ بندیاں ہر جگہ. اچھا اس سے میں نے کینیڈا کو بھی بات نہیں پایا یہاں بھی وہی گروپ بندی میں دیکھ رہا ہوں کینیڈا بھی وہی ہے. تو ہر جگہ وہاں بھی باز نہیں آئے ہم گروپ بندیوں سے. لیکن یہ کہ ہم لوگ جیسے ہے نا ہم جب ہم پہلے باہر سے آتے تھے تو ہر تنظیم ہمیں بلاتی تھی کسی بھی علاقے کی ہے سب جگہ ہمارے لیے کھلے ہوتے تھے راستے. اب اسی طرح ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ سب کے لیے راستے کھلے اردو منزل کے گروپ بندی سے. تو آپ جہاں پہ بھی ہے نا تھوڑا سا کام یہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی میں نہ الجھیں اپنے آپ کو آزاد رکھیں. جی بالکل صحیح بات. اور سبھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ادب کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اگر ادب میں آپ سیاست لیں اور ادب میں بے ادبی شروع کر دیں تو یہ ادب کہاں رہا. یہ کوئی سیاست تو ہے نہیں کہ ہم فلاں پارٹی کے ہم فلاں پارٹی کے ہم فلاں پارٹی کے. اٹ از ناٹ اے پالیٹکس. یہ تو ادب ہے بھائی. وہ تو سبوں کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. ہاں دل کا ترجمان ہے. آپ کے جو بہت ہی نازک احساسات اور جذبات ہیں ان کی آپ ترجمانی کرتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے تو اس میں گروپ بندی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. سبوں کے لیے دروازے کھلے ہونے چاہیے. وغیرہ جو نا لوگوں کو تعینات کرنا چاہیے. ہاں یہ ان کا یہ کہنا کہ سرکاری جو ادارے ہیں ان میں بھی اہل قلم کو ہونا چاہیے. ان کے عہدیدار جو ہے نا سرکاری انہیں نہیں پتا انہیں کیا پتا. تو آپ سے اب 2 نظمیں سن کے ہم آپ سے اجازت دیں گے. 2 نظمیں سمجھتے ہو. اچھا ایک غزل ہماری پرانی اور کافی پسند کی گئی ہے اس میں میں آپ سنانا چاہوں گا. جنہیں سمجھتے ہو لال و گل وہی تو دشمن ہے اس چمن کے. جنہیں سمجھتے ہو لال و گل وہی تو دشمن ہے اس چمن کے. گلاب کیسے کہاں کی جوہی مزاج بدلے ہیں نسترن کے. گلاب کیسے کہاں کی جوہی مزاج بدلے ہیں نسترن کے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. گلوں کا دامن بھی خون سے تر ہے. ہر ایک پھول اب شرر شرر ہے. گلوں کا دامن بھی خون سے تر ہے. صبا کی سسکی بتا رہی ہے خزاں ہے آئی بہار بن کے. صبا کی سسکی بتا رہی ہے خزاں ہے آئی بہار بن کے. اور شعر سے ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. نفس نفس میں گھٹن بسی ہے. ہوس کے ماروں کا دور ہے یہ. نفس نفس میں گھٹن بسی ہے. نسل بلندی نہ کچھ گلاہی گئے زمانے وہ بات بن کے. نسل بلندی نہ کچھ گلاہی گئے زمانے وہ بات بن کے. اور شعر سے زیادہ تر یادداشت پہ. جی ہاں میں یادداشت مجھے دھوکہ دے گی یہاں پہ تو میں تو ہر وقت کتاب پڑھ کے سامنے رکھ کے پڑھتی ہوں. چلیے کوئی اور سنا دیں. جی ہاں یہ ایک رسالہ ہے اس میں سلسلہ اس میں آپ کے بارے میں پورا یہ نمبر نکلا نمبر
یہ ہماری اور یہ جو ہے یہ بچوں کی اور ان کی شعر سے سیاہی خامہ کی خشک ہے لبوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، سیاہی خامہ کی خشک ہے اب لبوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، سکوت ابلاغ کہہ رہا ہے جنازے اٹھتے ہیں فکر و فن کے، سکوت ابلاغ کہہ رہا ہے جنازے اٹھتے ہیں فکر و فن کے۔ اور شعر سے بنے ہو شمس و قمر تو دیکھو نشیب کو بھی فراز کو، بنے ہو شمس و قمر تو دیکھو نشیب کو بھی فراز کو بھی، جو روشنی کو ترس رہے ہیں حساب لیں گے کرن کرن کے، جو روشنی کو ترس رہے ہیں حساب لیں گے کرن کرن کے۔ اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں، ہے اپنا جادہ وفا پرستی، ہے اپنا جادہ وفا پرستی مکان سے جو لا مکان کو پہنچے، ہے اپنا جادہ وفا پرستی مکان سے جو لا مکان کو پہنچے، نہ ہم کو ہر سے بہشت یزدہ نہ دام میں ہے ہمارے من کے، نہ ہم کو ہر سے بہشت یزدہ نہ دام میں ہے ہمارے من کے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک، نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک، وہ رسم دیر و حرم نہ جانے، نہ پوچھو راشد سے ان کا مسلک، وہ رسم دیر و حرم نہ جانے، وہ رند خوئے نگار خانہ نہ شیخ کے ہیں نہ برہمن کے، رند خوئے نگار خانہ نہ شیخ کے ہیں نہ برہمن کے۔ بہت اچھا۔ ایک اور جی ایک اور میں سناتا ہوں۔ درمیان میں ہم نے کچھ کام تھا، مجھے تو سیٹ بدل لی تھی، لائیو پروگرام میں ایسا چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں۔ کب ہے فرزانوں کو علم سر نہاں، کب ہے فرزانوں کو علم سر نہاں، حق شناسی کو دیوانگی چاہیے، حق شناسی کو دیوانگی چاہیے، آگے ہی سے یہ عقدہ نہ کھل پائے گا، عقل کو عشق کی ابلہی چاہیے، عقل کو عشق کی ابلہی چاہیے، منطق و فلسفہ فہم و فکر و خرد شور دیر و حرم میں ہی دب جائیں گے، منطق و فلسفہ فہم و فکر و خرد شور دیر و حرم میں ہی دب جائیں گے، جو رہے گی تو بس وہ صدائے جنوں جس کو ایک جذبہ سرمدی چاہیے، جس کو ایک جذبہ سرمدی چاہیے۔ اور شعر سے خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی، خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی، بندگی در حقیقت ہے کار جنوں عشق کی جس میں وارفتگی چاہیے، بندگی خوف روز سزا و جزا میں خرد پھر سے رسم عبادت میں الجھی رہی، بندگی در حقیقت ہے کار جنوں عشق کی جس میں وارفتگی چاہیے۔ اور شعر سے غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر، غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر، دستے اہل طلب سے ذرا پوچھئے بھیک میں کیا یہی زندگی چاہیے، یہی زندگی چاہیے، غم کا کوہ گراں ایک اٹھائے ہوئے جو سسکتی ہے اسرت کی دہلیز پر، دستے اہل طلب سے ذرا پوچھئے بھیک میں کیا یہی زندگی چاہیے۔ اور شعر سے ہجر کے کیف میں ہی پڑا رہنے دو، ہجر کے کیف میں ہی پڑا رہنے دو، وصل کی تاب میں دم نکل جائے گا، ہجر کی کیف میں ہی پڑا رہنے دو، وصل کی تاب میں دم نکل جائے گا، بادے چشم الفت کی اس پیاس کو مت بجھاؤ ابھی تشنگی چاہیے، مت بجھاؤ ابھی تشنگی چاہیے۔ اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں، شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر، شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر، عاجزی انکساری در عشق پر، شرط ٹھہری ہے تطہیر قلب و نظر، عاجزی انکساری در عشق پر، زام ذات انا میں وہ کیسے جھکے، زام ذات انا میں وہ کیسے جھکے،
اصل سجدہ کو شرمندگی چاہیے، اصل سجدہ کو شرمندگی چاہیے، شرمندگی چاہیے. اور وقت پیش کر رہا ہوں، یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، کور چشموں کے ہاتھوں میں جیسے قمر. یہ اجالا ہے راشد فریب نظر، کور چشموں کے ہاتھوں میں جیسے قمر. قلب تاریک کو جو منور کرے، تیرہ بختوں کو وہ روشنی چاہیے. قلب تاریک کو جو منور کرے، تیرہ بختوں کو وہ روشنی چاہیے. بہت اچھا، بہت اچھی شاعری سنائی. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور اپنے ناظرین سے بھی. اللہ حافظ.